Thank you, sir. Thank you, Khalid. Now I request Shajil bhai to please आप अपना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी तमाम लर्नेड सीनियर दोस्त, और सबसे पुराना ही वास्ता रहा है और बरसा बरस से रहा है। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने आज मुझे यहाँ साइट आने की दावत दी। मैं ख़ुद भी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ रह चुका हूँ और मुझे याद है जब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पे नज़र बोजदार साहब थे साइट पे, तो जो उस वक्त जो पहली डिमांड थी सड़कें बनाने की, तो मुझे याद है 35 करोड़ रुपए 30-35 करोड़ हमने मंजूर किए थे। उसमें से नज़र बोजदार साहब ने कहा सर सारी सड़कें बन गई, बाकी 5-6 करोड़ बच गए तो गवर्नमेंट को वापस दे दो। मैंने कहा यार बात सुनो, गवर्नमेंट को वापस ना दो, आप इधर इंडस्ट्री को बोलो और जो सड़कें हैं क्लिंग रोड को बना दें। तो मैं इस सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोगों ने जो भी बातें की है हर बात बहुत संजीदगी के साथ की है और मैं समझता हूँ कि हर मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने सारी आपकी चीज़ें नोटिंग की हैं, इसमें जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हैं वो भी हैं और बाकी जो सिविक इशूज़ हैं, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, बाकी सारे इशूज़ हैं। एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम समझते हैं कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक असासा हैं। आप पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग एसेट हैं। पीपल्स पार्टी की हमेशा प्रायोरिटी ये रही है कि बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाए और बिजनेसमैन फ्रेंडली रहे। कुछ अर्सा पहले नासिर शाह साहब ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे और पूरे सिंध के हमारे और कुछ पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो उसमें आई थी। आप भी ज़ुबैर साहब उसमें थे, मेरा जावेद साहब भी थे, सब लोग थे आप। तो वहाँ पे भी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो जो कंसर्न बताए थे उसको बहुत संजीदगी के साथ लिया गया था और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को ताकीद की थी कि जी आप इस पर इनको परमानेंटली इन चीज़ों को इंगेज भी रखें। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर काफ़ी मीटिंग्स की। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर जो है फिर उसकी कमेटीज़ सब कमेटीज़ बनाई, सब कमेटीज़ भी मुख्तलिफ मीटिंग करती रही है और हम भी उन सब कमेटीज़ में काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन रही है। आपके हर इशू को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाता है। जहाँ तक मैं एक परसेप्शन है उसमें बात कर लूँ, देखिए कोई भी हुकूमत हो ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, हमेशा वो चाहती है कि काम हो, काम नज़र आए ताकि लोग जो है उनका प्रॉब्लम भी ईज हो। और ज़ाहिर है सियासी पार्टियाँ, वो ख़ासतौर पर सियासी पार्टियाँ जो प्योरली वोटों पे चुन के आती हैं, उनके लिए ये हमारी अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो हमारी मार्केटिंग हो रही है। जैसे आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती हैं जो खास जो गवर्नमेंट में है कि जी हम कोई अच्छा काम करें, उसकी मार्केटिंग करें ताकि लोगों को पता चले कि जी ठीक है, उनके लिए ईज भी हो रही है। तो हुकूमत सिंध ने कराची के लिए, मैं आपको बताता चलूँ, कराची के लिए बहुत ही मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, कुछ कंप्लीट भी हुए हैं और वो काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं। मतलब यस, कराची के इश्यूज बहुत बड़े हैं। कराची एक मतलब दुनिया में सैकड़ों ऐसे ममालिक है जिससे बड़ा अकेला शहर कराची है, तो उसमें बड़ा शहर जो कराची, और कराची के इश्यूज भी ज़्यादा हैं। बाकी दोस्तों ने बात की कि जी खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रीज़ जा रही हैं या पंजाब इंडस्ट्रीज जा रही हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी होगी, पूरा पाकिस्तान हमारा है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करने के लिए सब दोस्तों को बता दूं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी और बलूचिस्तान से भी लोग रोज़गार के लिए कराची आते हैं। आप अगर वहाँ पे माशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी बात, सारा मुल्क हमारा अपना है, तो वहाँ से लोग रोज़गार के लिए कराची ना आते हों या सिंध के दीगर शहरों में ना आते हों। मतलब मैं सिर्फ कराची की बात, पूरे सिंध भर में, मतलब आप देहात इलाके में देखें तो वहाँ पे भी लेबर जो है कहाँ से आ रही है, वहाँ से लोग किस कौन कौन से सूबों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो अपॉर्चुनिटी इसीलिए हो रही है कि हम अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू करें। यस, चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। अगर दुनिया के बड़े शहरों में देखेंगे, जितने भी तरक्की याफ्ता शहर हैं उनमें चैलेंजेस हैं कि उसको मैं कोई
اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے اگر جہاں پہ ہماری کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بھی اس کو بھی ہم مانیں گے جی ہم سے یہ چیز تھوڑی ڈیلے ہو گئی. بدنیتی کہیں نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو واضح کر دوں. چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں پہلے سراسری بات کروں پھر میں آپ کے ایک ایک ایشو پہ آتا ہوں. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں. میرے ایک دوست نے ہیلتھ کی بات کی. پورے پاکستان کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز اگر کوئی ہیں تو وہ سندھ میں ہے, اور اگر سندھ میں کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے. آپ کراچی کی ہاسپٹل جا کے دیکھیں الحمدللہ, کیونکہ دنیا میں آپ کے پاس فیکٹری ہو, بزنس ہو, پرائیویٹ جیٹ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن پھر بھی انسان اتنا کمزور ہے اس کو چاہیے آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹی. ہیلتھ ان کیس آف ایمرجنسی, اور صحت سے بڑی کوئی چیز کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ کے پاس کراچی میں میڈیکل فیسلٹیز ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کے کسی بڑے میں بڑے صوبے میں اس کی 50% کیا اس کی 25% نہیں ہے. مجھے آپ کسی صوبے کا نام بتا دیں جہاں پہ اس طریقے سے دل کے امراض مفت میں علاج ہو رہے ہیں. کنٹینر رکھ کے سڑکوں پہ علاج ہو رہے ہیں. چیسٹ پین یونٹ کنٹینروں میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے مطلب کہاں, یہ مجھے بتا دیں کس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سائبر نائف, اب میں تھوڑا کروں, جو سائبر نائف آپ کے جو ہیں آپ مفت میں علاج کر رہے ہیں. کینسر کا علاج جو ہے وہ سائبر نائف کے ذریعے کر رہے ہیں. دنیا کے 11 شہروں میں جو ہے وہ کینسر کے ہاسپٹلس, یہ سائبر نائف ہوتی ہے دنیا کے 11 شہروں میں, 11 ملکوں میں اس کے 11 جگہوں پہ ہوتے ہیں. اس میں دنیا میں واحد کراچی جو فری میں ہوتا ہے, باقی جگہ پہ $50,000 آپ نے بھرنا ہوتا ہے. تو آپ کا شہر جو ہے وہ $50,000. تو ہماری پرائرٹی ڈیفینیٹلی سب چیزیں ہونی چاہیے اور سب چیزیں ہیں, لیکن ٹاپ پرائرٹی صحت ہے. اسی طریقے سے آپ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل دیکھیں, پاکستان کی واحد جو ہے وہ کراچی میں ہے. آپ چلڈرن ہاسپٹل دیکھیں, SIUT دیکھیں, آپ کے SIUT الحمدللہ از موسٹ سکسیزفل ماڈل. ہماری یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہم نے گرو کیا. ہم نے ایجوکیشن میں جو ہائر ایجوکیشن میں ہم نے بہت زیادہ اس میں کام کیا. یس ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں, اگر پرائمری ایجوکیشن کے ایشوز ہیں تو پورے پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, وہ ہماری کچھ سوسائٹی کے بھی ایشوز ہیں. لیکن ایز اے میں جنرل بات کروں تو پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کام کیا, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جو سیلاب کی صورتحال آئی ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. ابھی ہم ایئر کنڈیشن میں کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے تھے سندھ میں. 21 لاکھ گھر سوچے کتنی پاپولیشن تھی جو کہ سڑکوں پہ تھی, روڈوں پہ تھی, جو کہ دریا کے کناروں پہ مٹی میں بیٹھے تھے. مطلب آپ سب بزنس کمیونٹی سب نے آگے چل کے یار ایک نے اپنا رول پلے کیا, کسی نے راشن دیا, کسی نے کیا کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 21 لاکھ گھر میں بناؤں گا. 21 لاکھ گھر بنانا کہنا بہت آسان ہے, اور اس کی اگر میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا, یا میں ان کو کہوں گا جو ہمارے پیپلز ہاؤسنگ سیل والے یہ ہیں, ان کو میں آپ کے پاس دعوت دوں گا. آپ جب ان کی پریزنٹیشن دیکھیں گے نا تو آپ بولیں گے واقعی اگر کہیں کام ہوا ہے تو سندھ میں ہوا ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا ہے, ایوارڈز ملے ہیں. دنیا میں 8 لاکھ گھر کا سب سے بڑا ریکارڈ بنا تھا نیپال میں جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا. اس وقت ہم لوگ 8.5 لاکھ گھر بنا چکے ہیں. ورلڈ ریکارڈ آپ کا صوبہ, آپ کا شہر, آپ جو ظاہر, لیکن اگر اس ایریا کے بعد اگر اس وقت 8.5 لاکھ گھر آپ بنا چکے ہیں اور 21 لاکھ گھر آپ نے بنانے, اور پھر اس کو آپ ہی کی حکومت, آپ ہی کی الیکٹڈ حکومت جو ہے ان کو اب فری سولر لائٹس دے رہی ہے, اور فری ان کو جو ہے تاکہ یہ سولر سسٹم دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی بجلی کے اس میں بھی وہ کر سکے. تو ساری چیزیں ہیں. جہاں تک میں کراچی کی بات کروں, کراچی میں جو شاہراہ بھٹو ہے, میرے خیال سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. ابھی تک آپ ایئرپورٹ جا سکتے ہیں اس میں. اسی مہینے میں وہ اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے, میں ڈیٹ نہیں دیتا, لیکن سمجھیں کوئی 2 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا قائد آباد تک فیس کھول دیا جائے گا. شاہراہ بھٹو قائد آباد تک آپ لوگ اسی طریقے سے جیسا 100 روپے میں جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں, اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑک دیکھیں اس پر. پھر جو اس کا فائنل فیز ہے جس کو M9 تک جانا ہے, اس کے لیے آج بھی چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی صبح کو, میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں. وہ ان کا ٹارگیٹ دسمبر تک ہے. اسی طریقے سے BRTs کی بات آئی, یلو لائن BRT کی میں پہلے بات کروں گا. جو جام صادق برج ہے, 2 برجز بننے, ایک ابھی یہ نومبر میں ریڈی ہونی تھی. جہاں BRT کی چیلنج کی بات ہے, ہمیں یس ریڈ لائن میں ایشوز ہیں, نومبر میں بننی تھی. وہ اس کا یلو لائن کی جو جام صادق برج ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اینڈ آف جون میں کمپلیٹ کر رہے ہیں. نومبر سے پہلے کمپلیٹ کر رہے ہیں, بیفور ٹائم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ ہے. یہ دونوں جو BRTs ہیں نا, لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی پہ دھیان نہیں دیتی. یہ بلینز آف روپیز کی
प्रोजेक्ट्स हैं. और मैं शायद पर्सनली आज मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं इस ओपिनियन का था कि हम BRTs ना बनाएं, हम बसें दें, जिस तरह मैंने कहा बाहर के शहर में होते हैं. लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं आज के 100 साल बाद का सोच रहा हूँ. मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ कराची के शहरियों को कि 100 साल बाद, आज तो हम एक पॉपुलेशन का हिसाब लगा रहे हैं, हम ठीक है हम बसें लगा दें, लेकिन जो ट्रैफिक कंजेशन फ्यूचर में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इनको BRTs दे दूँ कि ये लॉन्ग रन तक होने चाहिए. पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी यही विजन था. और उस पर CM साहब ने और सब ने कहा कि जी ये BRTs को रैपिडली कर, जितना भी पैसा होगा हम खर्चा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि आपकी जो कनेक्टिविटी क्या बन रही है. ऑरेंज लाइन BRT सिंध हुकूमत, प्योरली सिंध हुकूमत ने बनाई, रेडी हो गई. ग्रीन लाइन BRT आपकी चल रही है. और मैं आपको इतना बता दूं कि इसी BRT में जो ग्रीन लाइन BRT थी उसकी डिज़ाइन हुई थी 1.5 लाख की राइडरशिप पे. इस वक्त चल रही थी 50,000. वो फेडरल गवर्नमेंट से जब ग्रीन लाइन सिंध गवर्नमेंट को आई, 1.5 महीने में हमने 15,000 उसकी राइडरशिप बढ़ा दी. हमने क्या किया, जो साइड में उसके चिंची चल रहे थे वो हमने बंद कर दिए, लोग आगे BRTs पे आ गए. तो इसी तरीके उसकी कनेक्टिविटी रेड लाइन BRT. तो पूरा मास ट्रांजिट का जो सिस्टम है पूरे कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए, ये हुकूमत सिंध जो है उस पर एग्रेसिव काम कर रही है. जुबैर भाई ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की. रेड लाइन BRT यस डिलेज थे. डिलेज के मैं ये बता दूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट दिन रात उसमें काम कर रहा था. महकमा ट्रांसपोर्ट का डिले नहीं था, बहुत सारे इशूज़ थे. अब हमें उसमें जो सबसे बड़े इशूज़ थे वो हमें राइट ऑफ वे के थे. फिर हमें जो वहाँ पे यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी वो इशूज़ थे. उन सारे इशूज़ को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टॉप प्रायोरिटी पे वो किया. ज़ाहिर अब के इलेक्ट्रिक अगर जिसको हमने अरबों रुपए दे दिए हों के इलेक्ट्रिक को कि आपने यहाँ से अपने पोल्स हटाने और कहें कि जी पोल तो ठीक है, जो हमारी तारें हैं वो वायर्स हमारे पास बाहर से लानी है, वो वायर अभी तक नहीं. चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली 1-2 मीटिंग्स की, उनको ताकीद की, तंबीह की कि हमें बाहर से वायर इंपोर्ट करनी है. अब इस तरह के कभी सुई सदरन गैस वाले कोई इशू कर लें, कभी किसी और यूटिलिटी का इशू, तो हमें एहसास है अगर यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुदा हुआ है, लोगों को तकलीफ हो रही है. लेकिन मैं ये बता दूं कि कोई बदनीयती नहीं है, क्योंकि या तो हम एक्सक्यूज देंगे हमारे पास पैसे नहीं है. पैसे 100% मौजूद है, डिपार्टमेंट की कैपेसिटी में 100% मौजूद है. अब वो दूसरे महकमों के अगर इश्यूज उसमें आ रहे थे जिसकी वजह से वो हमें डिले हो रहा था, लेकिन उसमें भी नेक नीयती वो मौजूद थी. मैंने कहा कि वही टीम हमारी येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो बिफोर टाइम कर रही है. रेड लाइन में वो इश्यूज थे जिसको हम कर रहे थे. यहाँ की बात हुई कि यहाँ पे इस साइट एरिया में जो मजदूर आते हैं उनके लिए जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो लोग भी उस बस सर्विस को कनेक्टिविटी ग्रीन लाइन तक या ऑरेंज लाइन तक लेके जाएं. मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूँ कि आप मुझे रूट आइडेंटिफाई करके बताएं. मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की टीम को भी कह देता हूँ, आपको हम यहाँ से बसेस चला के देते हैं, जो आपके मजदूर जो हैं वो उसको यूज़ करें और उनको फ़ायदा हो. गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार है. इसके साथ जो बाकी आपने इश्यूज़ किए, KCR की बात की, KCR का भी बहुत अरसे से इशू जो है वो साइड पे था. जैसे लास्ट गवर्नमेंट आई जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और फर्स्ट टाइम सिंध आए, तो चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि सर KCR को आप इसमें CPEC में शामिल करें, और उन्होंने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को कि KCR को हम CPEC में शामिल करेंगे. KCR अगेन मैं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है क्योंकि CPEC में शामिल हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद कब बनेगा उसमें इश्यूज़ हैं. और ये रेलवे के इशूज़ हैं, उसमें भी बहुत सारे जो इशूज़ आए, कभी ज़मीनों के इशू हों, कभी फेडरल गवर्नमेंट के पास रेलवेज है, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उनके भी थे. तो और फिर कभी हमारी माशाल्लाह से इंक्रोचमेंट जो हमारी आदत पड़ गई है कि हर जगह पे हमें इंक्रोच करनी, जो आपके बाकी एक्सप्रेसवेज में भी हुई, वो इश्यूज़ जेन्युइन थे. लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है टॉप प्रायोरिटी, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी KCR के लिए हम सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी चीज़ होगी, आप जो घंटों की चीज़ हो वो अब हमसे मिनटों में तय कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं. हमारे एक दोस्त ने बात की कि जी ट्रांसपोर्ट में जो है उसको रजिस्ट्रेशन जो है लसबेला से गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, या फिटनेस के इशू हैं. ये दोनों मसले हमने हल कर दिए हैं, उसका मैकेनिज्म बना चुके हैं. जहाँ तक गाड़ियाँ जो कि सूबे से बाहर की हैं, हैवी गाड़ियाँ जितनी भी है ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है, उनको हमने कह दिया है कि वो सब ने यहाँ पे रजिस्टर होना लाजमी है. भले वो गाड़ी लसबेला की रजिस्ट्रेशन रखती हो, लेकिन उसने यहाँ पे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है. फिटनेस का काम हम शुरू कर चुके हैं. जो आपने बात की कि फिटनेस के लिए
پہلے میں خود مانتا ہوں ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے اس میں ٹوٹل 2 وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 وہیکل انسپیکٹروں نے لاکھوں گاڑیوں کو رجسٹر فٹنس چیک کریں, اٹ واز ناٹ پاسبل. تو جب مجھے ٹرانسپورٹ محکمہ ملا شروع میں ہم نے بھی اس کی بڑی کوشش کی, پھر کوئی راستہ نکالے. راستہ یہ نکالا ہے کہ ہم نے اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, کر بھی دیا ہے انفیکٹ کافی حد تک. اس میں ہم نے 4 سینٹرز قائم کر دیے ہیں فی الحال ہیوی گاڑیوں کے لیے. ہیوی گاڑیوں کی جو بھی فٹنس ہوگی وہ ان 4 سینٹرز میں ہوگی. اس میں ابھی تک ہم کوئی 1,500 تک گاڑیاں امپاؤنڈ بھی کر چکے ہیں جو فٹنس کے قابل نہیں ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی ایک کمیٹی بھی کیبنٹ نے بنائی ہے جس میں ایکسائز منسٹر ہیں, ہوم منسٹر ہیں اور میں ہوں. اس میں ہم نے اس کے جو میرے خیال فائنل ایک اور ہماری میٹنگ آج ہونی تھی انفیکٹ 2 بجے, وہ 1-2 دن کے بعد اور ہے. تو ہم اس کو ایسا میکینزم بنانے جا رہے ہیں کہ ہر گاڑی میں جو فٹ ہونا لازمی ہے, ہوتا ہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور ایک ایج تک کی گاڑی روڈ پہ آ سکتی ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس سے پہلے جو میکینزم تھا کہ اس کو ہم لوگ اتنا نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اب ہم نے فٹنس سینٹرز کو پراپر طریقے سے لانچ کر دیا. جو کاروں کی فٹنس ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹویوٹا ہے یا باقی آپ کے شو رومز ہیں, یا پھر سوزوکی ہے, وہاں پہ گاڑیوں کی فٹنس ہو. ہم آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ خود کچھ چارجز نہیں لینا چاہ رہی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر گاڑی, کیونکہ آپ کی پولوشن از اے بگیسٹ چیلنج. آپ کا کلائمیٹ چینج آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی تو بہت مذاق لگ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا لفظ, لیکن یہ آپ کو ابھی خود اس کی ویدر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کس طریقے کی چیلنجز ہیں. تو ہر گاڑی کو فٹنس جو ہے, جو ہیوی گاڑیوں کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور جو باقی گاڑیوں کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو شو روم کے ساتھ اس کو لنک کر رہا ہے تاکہ آپ کی وہ فٹنس ہو سکے. آپ نے دوسری بات کی ناردرن بائی پاس کی. ناردرن بائی پاس کے لیے میں بتاؤں کہ اس ٹریفک کنجیشن کے لیے چیف منسٹر صاحب پرسنلی بہت ساری میٹنگز کر چکے ہیں, اور الٹیمیٹلی کراچی کے ہیوی ٹریفک کا سولوشن, دا اونلی سولوشن از ناردرن بائی پاس, اور اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ریسنٹلی علیم خان صاحب فیڈرل منسٹر آئے ہوئے تھے, چیف منسٹر صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اور کیونکہ NHA ان کے انڈر ہے, تو جو ہمیں ایک ہم میکینزم یہ بنا رہے ہیں جو کہ بہت جلدی لازم ہو جائے گا کہ لیاری ایکسپریس وے پہ ہم ہیوی ٹریفک لے کے جا رہے ہیں, اور وہ ہماری کوشش ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے سے لے کے صبح رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک وہاں پہ لیاری ایکسپریس وے پہ وہ ہیوی ٹریفک جائے. پھر بیچ میں جو آفس آورس کو چھوڑ کے پھر باقی سارا دن جو ہیوی ٹریفک کو ہم وہاں سے ڈائیورٹ کریں تاکہ شہر پہ اس کا لوڈ کم ہو. پھر آپ کا آ جائے جی واٹر پہ آپ نے ایشوز پہ یہ ساؤدرن بائی پاس وہ بھی اس میں ہے, وہ بھی پروپوزل میں. پھر آ جائے پانی کے ایشوز پہ. پانی کے ایشوز پہ K4 ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروجیکٹ ہے جس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی پچ کیا ہوا ہے. اس کے ڈیلیز رہے, اس کے ڈیزائننگ کے ایشوز شروع سے تھے, لیکن اس وقت ہب سے آپ کو پانی آ رہا ہے. ہب پہ ایک پروجیکٹ جو ہے نیا شروع کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, جو کہ بہت ایگریسولی کام چل رہا ہے. اس کو KMC اس کو دیکھ رہی ہے, واٹر بورڈ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور میئر کراچی بھی اس کو اوورسی کر رہے ہیں. وہ بہت جلدی کمپلیٹ ہونے والا ہے, تو اس سے بھی آپ کا جو ہے یہاں کا پانی کا ایشو جو ہے وہ جلدی حل ہو جائے گا. لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی. لوڈ شیڈنگ ڈیفینیٹلی پورے سندھ بھر میں لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کا میں مواد نہ کروں, کم سے کم کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے. سندھ بھر میں اس گرمی میں بھی 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی یہ پاور ڈسکو کمپنیز ہیں یہ غیر آئینی طور پر لوڈ شیڈنگ کرتی ہے. غیر آئینی کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاکستان کے آئین میں اور آرٹیکل 10 پڑھیں گے تو کہیں پہ بھی کلیکٹو پنشمنٹ کا ذکر نہیں ہے. یہ کلیکٹو پنشمنٹ کر رہے ہیں. کلیکٹو پنشمنٹ آپ کر نہیں سکتے. اگر ہم 2 بیٹھے ہوئے ہیں, زبیر صاحب بجلی کا بل بھرتے ہیں, میں نہیں بھرتا, دونوں گھر ساتھ ہیں, تو اگر میں نہیں بھرتا تو میری بجلی کے الیکٹرک نے یا ایسکو نے کاٹنی ہے, ان کی بجلی نہیں کاٹنی, یہ اپنا بل پہ پورا کر رہے ہیں. ایسکو ہو, سیپکو ہو, کے الیکٹرک کیا کرتے ہیں جی, بولے جی یہ لائن لاسز شو کر کے, کیونکہ بل میں نے نہیں بھرا, لائن لاسز شو کر ان کی بجلی بھی کاٹتے ہیں. یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے, یہ دنیا کے کسی آئین میں نہیں ہے, یہ غیر آئینی کام ہے. اور میں نے پرسنلی آج سے 7-8 سال پہلے میں نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی ہوئی اس پہ, جس پہ ابھی تک خیر سے فیصلہ نہیں ہوا, اور میں نے یہ ڈالی کہ بھائی یہ آپ کلیکٹو پنشمنٹ آئین میں دے ہی نہیں سکتے. مطلب اگر آپ نے کسی ایک نے مرڈر کیا تو ہم 4 لوگوں کو اٹھا کے بول دیں کہ ان کو پھانسی دے دو کہ بھائی آپ نے مرڈر کیا. نہیں, اگر آپ نے کیا تو آپ سزا آپ کر سکتے. آپ کے پڑوسی رشتہ دار کین ناٹ بی پنشڈ. انفارچونیٹلی ہماری ڈسکو کمپنیز کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کی ہے. لیکن لوڈ شیڈنگ پہ بھی ہمیشہ اس کو آواز اٹھائی ہے. گیس کی آپ نے بات کی, گیس کی پروڈکشن جو ہے ہمیشہ سندھ میں زیادہ ہے, اور سندھ کا اس کا رائٹ ہونا چاہیے اس پہ.
زبیر موتی والا صاحب نے مختلف اسٹیجز پہ ہمیشہ اس چیز کو ریز بھی کیا ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کو ہر چیز میں ریز کیا. میں آپ کو ایک بتاؤں, پوری پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ صاحب ایز اے چیف منسٹر, ان کی ہمیشہ بہت اسٹرانگ وائس رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. ان کی ہمیشہ لڑائیاں جو ہیں, اور وہ تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں سندھ کے ایشوز پہ. جب بھی کوئی ایسی چیز جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس پہ چیف منسٹر صاحب زیرو ٹالرنس پہ ہمیشہ لڑائی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. جب پہلے عمران خان تھے پرائم منسٹر, تبھی ان سے بھی لڑائی اس بات پہ ہوئی. پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, فیڈرل منسٹر صاحب سے, ان سب سے سندھ کے کوئی بھی ایشو, چاہے گیس کا ہو, کوئی بجلی کا ہو, کراچی کی کوئی کسی زمین کا ہو, کسی لینڈ رائٹس کا ہو, کبھی اسٹیل مل کا, کچھ ہر ایشو پہ چیف منسٹر صاحب ہمیشہ ووکل وائس کے ساتھ. میں آپ کو بالکل, شاید ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب اپنا کام کرتے ہیں, لیکن ان سب سے زیادہ چیف منسٹر صاحب اس کو ہمیشہ وہ ریز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ایک اور چیز جو سب نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کی, دھرنا کا علاج ہم سب نے ڈھونڈنا ہوگا. اس کے لیے حکومت کا کام ہے, آپ کا کام کم ہے, زیادہ کام حکومتوں کا ہے. جس کو جلد پالیٹکس کرنے کا سب کو حق ہے, احتجاج کرنے کا بھی سویلائز حق پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس کے لیے ان سب لوگوں کو گراؤنڈز میں جا کے کریں, آپ نے جس طرح کہا پارکس میں کرنا جائے کر لیں. سڑک بند کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے, اس سے پہلے بھی ہمیشہ جو ہم سڑک بند کر دیتے ہیں آگے, اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو سڑک بند کر, بھائی سڑک بند کرنے سے آپ کی بجلی بحال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. پانی نہیں آ رہا تو لوڈ شیڈنگ کر لی, کسی اور ایشو پہ لوڈ شیڈنگ کر لی, مطلب سوری ہم نے یہ دھرنے دے دی. یہ دھرنے والا کلچر ہمیں اس کو ہم سب نے ختم کرنا ہوگا. حکومت سختی سے نپٹ رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ دھرنا کلچر ختم کریں. آپ ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی طریقے سے, اور نہ ملک کو نقصان پہنچا سکتے, نہ عام پبلک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جس میں نیوسنس ہو, پبلک نیوسنس ہو, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ دھرنے والا بہت ہی انفارچونیٹلی دھرنا کلچر کسی ایک نے شروع کیا تھا, لیکن دھرنے کے ہمیں اس کلچر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے سختی قانون سازی ہو رہی ہے, اور یہ مطلب سب کے لیے ایک بلینکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میری پارٹی کل کو کوئی ایسا کوئی کام دھرنا دے گی تو ناٹ ایٹ آل ان کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی پرسنل بھی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دھرنا دے. میں آپ سے اس کو بالکل 100%. جی اچھا, ایک آگئی بات سیس پہ. اچھا, زبیر صاحب نے بات کر لی, میں بھی ایکسائز منسٹر رہا تھا. اب ہم بات جو کرتے ہیں نا جی, ابھی بھی کورٹ میں اسٹے پہ ہے میٹر نا. اب نیگوشیشن کی بات ہے, اس میٹنگ میں ہی تھا جب میں نے کہا تھا کہ جی ڈائلاگ پہ بات ہو, جب سی ایم ہاؤس میں میٹنگ تھی. یہ میں نے یہ روایت شروع کی بات ڈالی تھی, لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ ہماری بزنس کمیونٹی ہی کورٹ میں گئی ہوئی ہے نا, جو کہ نہیں جانا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی کہ پورے پاکستان کے جو ہے ٹرانسپورٹیشن گوڈز اور سب چیزیں پورٹ کراچی میں ہے, تو ہم کراچی کی سڑکیں استعمال کر رہے ہیں. پورٹ سٹی کراچی میں, تو پورے پاکستان سے چاہے امپورٹ ہو چاہے ایکسپورٹ ہو وہ یوز کر رہے ہیں. اور جو سیس ٹیکس ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ سیس کے پیسے آئیں گے حکومتوں کے پاس تو یہی انفراسٹرکچر بہتر ہوگا نا. ہم جب انفراسٹرکچر بات کرتے ہیں, وہ اسی سیس کے لیے ہمارے ہی بزنس کمیونٹی پہلے ہائی کورٹ میں گئی, ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف سندھ کے فیور میں دیا, پھر سپریم کورٹ میں گئی. اب سپریم کورٹ میں ماشاء اللہ سے اتنی سی پٹیشنیں ہیں, اتنے زیادہ بزنس مین ہیں کہ یہ آپ کی ہماری زندگی میں تو پاسبل نہیں کورٹ کو اس کو ڈیسائیڈ کر سکے. تو اس میں ہم نے یہ گزارش کی کہ یار بزنس کمیونٹی سے بیٹھ کے بات کریں, جہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں. وہ نامینل تھا تب دینے کو تیار تھے, اب جو ہے نا کیونکہ اتنا زیادہ بڑھا دیا. اب زبیر بھائی معذرت زیادہ وہ نامینل ہے یا مطلب میں نہیں بولا کہ وہ لفظ ہے, نامینل ہے یا نہیں یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ کتنا ٹیکس ہے. اگر مثال کے طور پہ کل کو گورنمنٹ ابھی بجٹ میں کوئی ٹیکس بڑھا, آپ کا یار یہ نامینل نہیں, ہم ٹیکس نہیں دیں گے, آپ کورٹ میں چلے جائیں گے, مطلب وہ اٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. ہاں, لیکن مطلب آئی نو مطلب ٹھیک ہے نیگوشیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مل کے بات کی. اور ابھی بھی چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی جو آپ لوگوں سے بات کری. چیف منسٹر صاحب پرسنل ہم بھی چاہتے ہیں وہ پیسے جو 180 ارب روپے جو سپریم کورٹ میں جمع تھے, یا یہ کیس کتنا پرانا ہے, کافی سال ہو گئے, کتنے 7-8 سال ہو گئے. اب 8 سال پہلے اگر 120 ارب یا 180 ارب جتنے بھی ہیں, 8 سال پہلے 180 ارب میں اگر جو ڈیولپمنٹ ہوتی, کیا آج 180 ارب میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگی. اب ہم شاید 25% پہ آ جائیں, 30% میں کام کر سکیں.
تو ہمارے یہ جو ایشوز ہیں ہم ایز اے انڈیویجول ہم اپنے آپ کو سب کو لا کے آتے ہیں کہ ذمہ داری سب کی ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریزالو کریں اور ان چیزوں کو ہم اپنے ملک کے لیے بہتر آگے کریں. ٹھیک ہے کہیں کس کسر ہوگی تو اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو جاتا ہے. انڈسٹریز کی بات ہوئی تھی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس حکومت سندھ نے دھابے جی ایک انڈسٹریل زون بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے بہترین اور گولڈن اپرچونٹی ہے دھابے جی اکنامک زون, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہو گئی ہیں بات چیت, اس کے بعد آپ مزید اس طرح کے اسپیشل اکنامک زون نہیں بن سکتے, اور پورے پاکستان میں, اور یہ واحد اکنامک زون ہے جو کہ آپ کا اٹیچڈ ہے سی پیک سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی نئی انڈسٹری لگانی ہے, نیا کاروبار کرنا ہے, تو آپ کو امپورٹ آن مشینری اس پہ ایگزمپشن ہے, 10 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے. تو اس کو ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے, اور یہ اس کا جو اس کی جو لوکیشن ہے اور سب چیزیں پورٹ کے ساتھ ہے سب چیزیں, تو یہ ہم سب کے لیے بہتر. اس پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ جو نئی اس میں کرنا چاہیں وہ اس اکنامک زون میں آئیں تاکہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. ڈیسیلینیشن پلانٹ کی بات ہوئی, میں کہا آپ نے کی ڈیسیلینیشن پلانٹ جی. اب میرے پاس ایک پھر یہ جب میں لوکل گورنمنٹ منسٹر تھا تب میں نے کہا کہ جی ڈیسیلینیشن پلانٹ کی میں نے کافی حد تک میری کلوز بات چیت بھی ہو گئی. ایک آسٹریلین کمپنی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ شپ بھی کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب سے اور زبیر موتی والے صاحب سے میں نے بہت وقت بات کی تھی. میں نے کہا زبیر صاحب اور سراج صاحب کہ ہم اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ یہاں لگاتے ہیں اور آپ کا جو انڈسٹریل شارٹیج ہے آپ ہم سے پانی لیں. معذرت سے انہوں نے منع کر دیا تھا, اس لیے بنا کے بارے بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. تو جہاں تک ڈیسیلینیشن کی بات ہے نا, آپ نے کنزیومر بھی آگے چاہیے ہوتا ہے نا. مطلب ہمارا یہ ابھی بھی اگر آپ سائٹ ایسوسیشن جو ابھی پانی کا سب سے بڑا ایشو کیا, آج بھی ہمیں کہہ دیں, یہ میں آپ کو آن بیہاف آف سندھ گورنمنٹ یہ آپ کو کمٹمنٹ کہتا ہوں کہ آپ کو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہم لگا کے دیں گے اگر آپ اس کو یہ ایشورنس دے دیں. یہ دے دیں نا TP1 یہاں ہے افلوئنٹ ٹریٹمنٹ ہم کو دے دیں. وہ چل رہا ہے آلریڈی اس پہ کام چل رہا ہے سر. وہ اگر آپ یہ اس پانی کو ڈیسیلینیشن پانی بہتر نہیں ہے. بہتر پانی وہ ہے جو ڈومیسٹک افلوئنٹ نکل رہا ہے, اس کو صرف فلٹریشن سے اور اس سے صاف. لیکن وہ ایشو وہی تھا کہ جی ہم پرچیز کا, ہمارے انڈسٹریز نے کہا کہ جی ہم اس کو پرچیز کرنے تیار نہیں, لیکن گورنمنٹ آج بھی اپنی اس کمٹمنٹ پہ جو پرانی کمٹمنٹ تھی آج بھی ہم تیار ہیں. اگر ایفلوئنٹ پلانٹ پہ بھی کام گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈیسیلینیشن پلانٹ چاہیے تو امیڈیٹلی وہ چیز آپ کو ہو جائے گی. شاہراہ بھٹو کی میں آپ کو بات کر چکا ہوں. ٹیکسز کی بات ہوئی کہ آپ کی ڈبل ٹیکسیشن دے رہے ہیں جو KMC کا اور سائٹ کا, یہ ایشوز میں کروں. میں ایک اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ارجنٹلی ایک میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب سے دوبارہ کرواؤں, اور اس میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریلیونٹ منسٹرز ہیں, وہ انڈسٹری منسٹر صاحب کو بھی کہیں گے, ڈیفینیٹلی وہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ سارے اس میں موجود, تاکہ آپ کے جتنے ایشوز ہیں نا وہ دین دیر حل ہوتے جائیں. کیونکہ ہماری پرائورٹی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایز دینا, اور میں دل سے بتا رہا ہوں ہماری پرائورٹی یہ کہ آپ لوگوں کو ایز ہو, آپ لوگوں کو سکون ہو, آپ لوگوں کو مطلب اس اچھے ماحول میں آپ کاروبار کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہوگا. اور میں یہ بات بتا دوں کہ اب حالات انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر ہوں گے اکانومی کے بھی. یہ جو انڈیا پاکستان والا ایپیسوڈ ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں. انڈیا پاکستان والا ایپیسوڈ جو ہے یہ ایک جنگ کے فرنٹ میں تو آپ نے جو ہے چیز جیتی ہے پورے ہمارے ملک نے, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس یہ ہوں گے کہ اب آپ کو اکانومی میں بھی آپ کو اس میں بہتری آئے گی, فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے جو ایک پورٹری کیا جاتا ہے وہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ہر حساب سے, اور آپ کو انٹرنیشنل باقی جو آپ کے سپر پاور کنٹریز ہیں پاکستان, وہ بھی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان کو پریفرنس دیں گے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری, بیٹر کنٹری. تو اس میں آپ سب لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تیاریاں کر لیں. وہ کہتے ہیں فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مزید ٹیک آف کرے گا. جو چیلنجز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. ٹریفک مینجمنٹ پہ آپ نے بات کی, میں عرض کر لوں کہ ٹریفک مینجمنٹ پہ ابھی ریسنٹلی نئے DIG آئے پیر محمد شاہ صاحب کراچی میں, اچھا کام کریں. بیچ میں ایکسیڈنٹس کے ایشوز ہے اس پہ سب میں ٹریفک لاس کریں, لیکن پرابلم ٹریفک مینجمنٹ میں ایک تو
ٹھیک ہے جو جنرلی ہے. اصل پرابلم ہم خود ہیں. کون سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹریفک لاس کی ہم کتنی پاسداری کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ جی اگر سگنل میں ریڈ لائٹ ہے تو ہمیں اس پہ بریک لگانا ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں. اب ہم اس کو سخت قانون کر رہے ہیں. ون وے جو ہے, ون وے کو پوری دنیا میں سوسائڈل سمجھا جاتا ہے. میرے خیال سے جتنے یہاں پہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, میڈیا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کافی لوگ ون وے توڑتے ہوں گے. ادھر بھی ہمارے پڑھے لکھے, اگر میں کہوں ہمارے دوست انڈسٹریلسٹ, کاروباری افراد, ہر آدمی, یہ کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو سب لا سے ابو سمجھتے ہیں. اور ہم پاکستان, اچھا وہی ہم لوگ جو ہیں, ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ دنیا کے میں ممالک کے نام نہیں لوں گا, وہاں پہ ٹیکسی میں سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہیں, لیکن سب سے بہتر ٹیکسی بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ گاڑیاں وہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہیں پہ ہم لوگ یہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں گورنمنٹ اس پہ سختی کر رہی ہے, اس پہ سب کرنا ہوگا. میرے خیال ون وے پہ ہی ہم نے ایک پلان بنا رہے ہیں, کوئی ون وے توڑنے پہ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ, کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار خامہ خواہی کا ہم نے ہر بار قانون کو جو ہے ہم رونتے نہ پھریں. اسی طریقے سے جہاں پہ بھی پوری دنیا کے لاز ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں. ہمارے پاس فائنز بہت کم تھے, 500 روپے کا فائن ہے. آپ کوئی بولتے ٹھیک ہے میں توڑ دیا, 500 روپے بھر دوں گا, میں کر دوں گا. مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ہیوی اور اس طریقے کی پنشمنٹس ہوں گی تبھی شاید اس کا ہم اثر کر سکیں گے. لائسنس سسپینڈ کریں نا, دنیا میں جو ہوتا ہے نا پوائنٹس, پہلے لوگ لائسنس پہ گاڑیاں چلائیں تو میرے بھائی سسپینڈ کر دیں. آئی نو, لیکن وہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کیا ہے, کافی ممالک میں 6 مہینے کی سزا بھی ہوتی ہے, جیل بھی ہوتی ہے, کہ اگر آپ ٹریفک کی کرتے ہیں وائلیشن تو 6 مہینے کی وہ سزائیں بھی ہوتی ہیں. ٹریفک مینجمنٹ بیورو کی بات ہوئی. ٹریفک مینجمنٹ بیورو جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ابھی میں نے کہا جیسا کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹس کی, ایکسائز کی, ٹریفک کی, سب کے آپس میں انٹیگریشن, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی انٹیگریشن کریں تو آپ کو اب چیزیں دن بدن بہتری کی طرف ملیں گی. تھوڑا ٹائم لگے لیکن بہتری طرف ملیں گی. ویزا کی بات کی ہمارے دوستوں نے, باہر کے ویزاز کی. اب اس کا بھی میں کسی بھی حکومت کو اس کا قصوروار نہیں ثابت کروں گا کہ ہم خود قصوروار ہیں. ہم ایسے کام جا کے وہاں پہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگوں کو وہی اگین کہ غلطی ایک کی ہوتی ہے پھر سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے. اور بالکل صحیح آپ نے بات کی, ان مختلف کارنرز میں یہ بات ہوگی کہ کم از کم اگر بزنس مین ہمارا جاتا ہے, کوئی ایگزیبیشنس میں جاتا ہے, کسی کاروباری سرگرمی کے لیے جاتا ہے, تو اس کو ہم اس پہ یہ بات کر کے, یہ بات میں فوری اس پہ آپ کو انشاءاللہ ریسپونڈ دوں گا انشاءاللہ رزلٹ کے ساتھ, کہ گورنمنٹ کو کورنگ لیٹر دے کہ جی یہ بزنس مین جا رہا ہے اور یہ ہمارے چیمبر کا رجسٹرڈ ہے, یہ ہمارے بزنس یہ ٹیکس پیئر ہے, اور اس کی جو ہے وہاں تک جانے کی اور آنے کی واپسی میں, اور یہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرے, اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ ایسوسیشن سے ہم لے کر آگے وہ دیں گے. ہم اس ایسوسیشن سے ان سے کورنگ لیٹر کے ساتھ وہ دیں گے. اس کو میں نیکسٹ ویک عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کر دیں گے. جہاں پہ پھر آپ نے کہا کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے, یس اٹس اے بگیسٹ چیلنج فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا تھا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جو علیم خان صاحب نئے منسٹر آئے ہیں ان سے جب تفصیلی بات ہوئی اور چیف منسٹر صاحب نے جو کہ مختلف خطوط لکھے مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کو, اب اس چیز پہ اگری ہو گئے ہیں کہ اس بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد سکھر موٹر وے پہ جو ہے وہ کام شروع ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ وہ کوریڈور میں وہ شامل ہے. باقی جو آپ نے ہب ریور کی بات کی کہ وہاں پہ رکشائیں چل رہی ہیں, وہ میں آج ہی ٹریفک پولیس کو کہہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس فاسٹ روڈ پہ آج سے ہی بند ہو جائیں گے رکشا وغیرہ, اس کو ہم بند کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ نے بات کی جو ہمارے اب شروع کر رہے ہیں ای وی ٹیکسیز شروع کر رہے ہیں ہم لوگ اسی بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے گا. ای وی اسکوٹرس مفت میں ہم خواتین کو دے رہے ہیں. وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب یہ اسکیم لے کے آئے تو ہمیں 8,000 اپلیکیشنس ریسیو ہوئیں, جس میں سے صرف 140-41 خواتین کی جو ہے وہ لائسنس تھے, ڈرائیونگ لائسنس کے بعد باقی لائسنس بھی نہیں تھا. تو میرے پاس KFC والوں آئے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ بہت اچھی اسکیم ہے, ہم آپ کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اب وہ سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مفت ٹریننگ دے رہے ہیں ان خواتین بچیوں کو کہ گاڑی چلانے کی بھی اور بائک چلانے کی بھی. اس کے بعد ان کو لائسنس کے حصول تک لائسنس کی فیس بھی وہ KFC والے پے کریں گے. یہ گورنمنٹ, میں ان کو مثال اس لیے لے رہا ہوں اور نام لے رہا ہوں ان کا
کہ یہ ایک اچھی مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ پچ ان کرنا چاہتے ہیں. اس طرح میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر ہمارے انڈسٹری کے اتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھیں کہ آپ سب لوگ خود ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں, جو آپ چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو وہ کر کے دے گا. ظاہر ہے جو اویلیبل وسائل ہوں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی, مطلب جو وسائل بجٹ آپ کو ہے صرف گورنمنٹ پورا آپ کو اس طرح کر کے دے گی, لیکن میں آپ کو ٹرانسپورٹ محکمے کی ایز اے بیٹھا ہوں, ٹرانسپورٹ منسٹر بتاؤں آپ کو, جیسا آپ کہیں گے ویسے اس طریقے سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کہے گا. میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی آ کے پچ ان کریں ان چیزوں میں. آپ کے لوگ مطلب ای وی ٹیکسیز ہم شروع کریں, تو ہم چاہ رہے ہیں اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ لے کے آئیں. آپ لوگ بھی آ کے اس میں انویسٹ کریں. آپ دیکھیں کہ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وقت پاکستان کا کامیاب ترین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے. پرائم منسٹر صاحب خود آ کے یہاں پہ 3-4 دفعہ وہ سندھ کے اس ماڈل کی تعریف کر چکے ہیں. انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ جی آپ بھی سندھ کے اس ماڈل کو فالو کریں. ہمیں ویسے بھی ایز اے معاشرے میں بھی ہمیں اچھا چیزیں ہم بہتر کرنا چاہیں تو ہم خود پچ ان کر سکتے ہیں. آپ کی بزنس کمیونٹی ظاہر ہے آپ کے پاس بزنس کی 100 اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اس کو ایز اے بزنس اپرچونیٹیز ایک جیویز میں آپ لے کے آئے ہیں. آپ ہمیں اس طرح فلوٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو بھی جو ہے آپ کو کاروبار میں بھی اس میں کوئی فوقیت ملتی ہو. گورنمنٹ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ابھی ہم لوگ چائنا گئے تھے, میں اور ناصر شاہ صاحب, وہاں پہ ہم نے مختلف کمپنی سے بات کی. مطلب کمپنیز آر ریڈی, وہ یہاں مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو رجحان چل رہا ہے اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں, گلوبل سچویشن دیکھ کے پاکستان کی, میں آپ کو بالکل حقیقت نہ بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کسی حکومت کا حصہ ہوں, پاکستان میں کاروبار کے حالات بہتر ہونے ہیں, اچھی انڈیکیشنز ہیں. ہم سب نے مل کر اپنا اپنا رول ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں نیگیٹو نظر آتی ہے ٹھیک ہے, وہ آپ حکومتوں کو اس کی آگاہی دیں جو کہ آپ کا فرض ہے, لیکن آپ تھنک پازیٹیو. اگر ہم پازیٹیو اپروچ سے آگے چلیں گے, اگر ہم روزانہ خامیاں ڈھونڈتے رہیں گے, میں دیکھوں گا اس ٹیبل پہ یہ چیز ٹھیک نہیں پڑی, یہ پانی کی بوتل اس طرح پڑی ہوئی ہے, لیکن اگر اس میں پازیٹیو دیکھنا چلوں یار سب اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے دن بھی اچھے گزریں گے, ہمارا ماحول بھی پازیٹیو گزرے. تو ہمیں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جتنے بھی چیلنجز ہیں, اگر ہمارے آپس کے چیلنجز ہیں وہ بھی حل ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی چیلنجز حل ہوں گے. یہ حکومت آپ کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کی حکومت ہے, سندھ حکومت آپ کی حکومت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے ناممکن تھا جب بلاول صاحب نے سی ایم صاحب کو کہا کہ یہ 21 لاکھ گھر بناؤ, مطلب کوئی مذاق نہیں ہے کہ 21 لاکھ گھر کیسے بنیں گے, ان کا سروے کیسا ہوگا, اور ایسا ہے کہ اس میں کوئی کانٹریکٹ کا پروسیس نہیں ہے, پیسے ڈائریکٹ اس ہاؤس ہولڈ کو خود اپنے ہاتھ میں, اور اس کی جو کہ یہ میرٹ پہ, وہ میرٹ کے لیے 4 ڈفرینٹ ایجنسیز نے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, آرمی, ریونیو, سب نے مل کے تصویریں, ڈیٹا بیس, جی آئی ایس, ہر سسٹم استعمال ہوا ہے. اور میں آپ کی وہ بریفنگ رکھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. تو جب مشکل چیزیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں نا, مطلب آپ دیکھیں کون کون سے ممالک میں بڑے بڑے چیلنجز ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو ہم بھی ایز اے چیلنج کر کے ہمیں چیلنج کر کے لینا چاہیے. دن رات محنت کر کے ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, میں نے ٹائم لیا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ہو گیا, بہت ہو گیا. ہاں تھینک یو. وہ بھی تھک گئے بیچارے, ان کو بھی.